बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। अब मैं आपको अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो पूरी तफसीलात हैं अब तक के, उसके हवाले से क्या क्या पेश रफ्त हो चुकी है, उनको कैसे कत्ल किया गया, वो कब कहाँ से निकले, उस हवाले से मैं अब जो ऑफिशियल है, यानी कि वो कोई एग्जैजरेट या कोई मतलब कि उसको अपनी तरफ से मन गलत कहानी नहीं है, हकाइक बेस जो उनकी यानी ऑफिशियल यानी पुलिस के मुताबिक जो बयान किया गया है और जो उनकी प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहब रात को यानी कि एतवार की रात को, आगे मंडे का दिन शुरू होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ 2 घंटे का है, चूंकि पाकिस्तान में 2 घंटे आगे और कीनिया का 2 घंटे पीछे है। तो अरशद शरीफ रात को 10 बजे जो कैपिटल है कीनिया का नैरोबी, वहां से वो अपनी यानी कि गाड़ी अपने यानी कि साथी के साथ खुरम अहमद नामी शख्स के साथ V8 गाड़ी के अंदर, जिसका नंबर है KDG 200 है, उस पे सवार होके वो जो एक इन नवाई इलाका है नोरोबी यानी कैपिटल के नवाई इलाके महंगाई महंगानी क्यूनिया फार्म के करीब यानी कि जब जा रहे थे शाहराह पे, मेन यानी कि उनकी ये मेन शाहराह है, उसके ऊपर जब जा रहे थे तो उसके दौरान पुलिस ने वहाँ एक नाका लगाया हुआ था। अब पुलिस ने जो नाका लगा रखा था वो नाका ऐसा था कि एक आम आदमी, अब ये यानी कि वो था, पत्थर रखे हुए थे रोड पे, कुछ प्रॉपर बैरियर या इस तरह जैसे होता है एक प्रॉपर नाका यानी पता चले। अब चूंकि अरशद शरीफ साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि अब मुझ जैसा आदमी या कोई और आदमी एक नई जगह पे जाए और इतने यानी कि उस ममालिक के उसको पता नहीं कि उसके खद्दो खाल भी क्या है, और वो जब आदमी इस तरह की सिचुएशन देखेगा, अब हमारे मुल्क के अंदर यानी कि कहीं पे यानी पत्थर पड़े हों, तो वो देख के आदमी क्या वहां गाड़ी रोकेगा? उसको तो वो बल्कि तेजी से वहां से भगाएगा, क्योंकि उसको डर होगा कि ये नाका इस किस्म का लगता है। लिहाजा उन्होंने भी हो सकता है ये सोचा हो कि ये पत्थर रखे हुए हैं, उन्होंने आपके ड्राइवर को कहा होगा कि यहाँ गाड़ी पार यानी कि नहीं रोकनी, आप तेजी से यहाँ से गुजर जाए। इस सूरत में क्या किया पुलिस ने, उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग उनके ऊपर, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि उनके ऊपर जो फायरिंग की गई है वो 9 यानी गाड़ी के ऊपर फायर किया गया। अब सवाल यह है कि अगर उन्होंने यानी कि नाके को क्रॉस किया था, उसकी वायोलेशन की थी, पुलिस के रोकने पे वो नहीं रुके थे, तो क्या पुलिस का ये काम था अंधाधुंध गोलियां बरसाना? पुलिस का काम तो ये था कि गाड़ी के टायरों पे फायरिंग करते, जबकि उन्होंने सीधी फायरिंग की। और फायरिंग भी ये देखें कि 9 फायर हुए टोटल, उनमें से जो 4 फायर हैं वो लेफ्ट साइड पे हुए हैं। ये पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट और उनके जो मकामी साथी हैं उनके मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ। और इसी तरह उनके जो एक दाएं जानिब यानी ड्राइवर जिस साइड पे था, एक उस साइड पे हुआ, उस साइड से फायर, एक फायर उनके यानी कि टायर को लगा, जिससे टायर भी ब्लास्ट हुआ। और जो असल फायर उनको लगा वो ये पीछे से लगा, जो यानी कि समझ लें दिमाग को लगा और आगे फ्रंट से निकला, जिसने असल उनको हिट किया, जो वो जिसकी वजह से वो जांबा ना हो सके। अब जो पुलिस बेसिकली ये वाला जो नाका था, ये नाका इस वजह से लगाया गया था पुलिस के बकौल, पुलिस के बकौल के पंगानी उनका एक शहर है, जगह है, उस शहर के एक डिगलस यानी विनाय नामी शख्स ने की गाड़ी और एक बच्चा उसका अगवा हुआ। वो बच्चा इस वजह से अगवा हुआ कि वो एक इलेक्ट्रिक स्टोर के बाहर उसने गाड़ी पार्क की और अपना बच्चे को यानी कि ना बेटा उसका था, वो गाड़ी के अंदर ही बिठा के चला गया। अब जब वो स्टोर के अंदर गया, सामान लिया, उसने जो भी खरीदना था वो लिया, जब वापस आया तो वो ना बेटा उसका उस गाड़ी में मौजूद था, ना वो गाड़ी मौजूद थी। लिहाजा उसने जैसे हमारे यहाँ यानी होता है कि 15 पे कॉल कर दी, इस तरह। अब जब ये कॉल यानी कि पंगानी पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो उन्होंने फिर फौर यानी वायरलेस कर दी और नाकाबंदी कर दी। अब उनको जब उन्होंने वो लोकेशन देखी तो उसकी लोकेशन 2 से 3 जगह पे जा रही थी, एक चर्च पे की जाने थी, चर्च के करीब एक स्कूल, और इस किस्म के मतलब 2 से 3 जगहों पे उनकी लोकेशन आई। अब इस हवाले से वो पुलिस उनकी ये कह रही है कि इस वजह से नाका लगाया हुआ था इस शाहराह पे। अच्छा जी। अब जब वो पुलिस, अच्छा उसकी जो गाड़ी थी जो चोरी हुई, जो कल यानी अखबारात में जो आई, उस आदमी की जो गाड़ी चोरी हुई उसका नंबर था KDJ और
یہ دیکھیں جو ایک یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کل سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی گاڑی ہے یعنی ارشد شریف صاحب کی گاڑی کا نمبر اور جو چوری ہوئی ہے اس کے اندر کچھ مماثلت تھی. اب یہ دیکھو اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس کی گاڑی نمبر ہے KDJ، جبکہ اس کی جو گاڑی ہے جو چوری ہوئی ہے KDJ 700F. جبکہ آج یہ بلکہ گاڑی مل گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر اور افسوس بلکہ یعنی کہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ مرسڈیز ہے، اس کا یہ والا نمبر بھی نہیں ہے. اب یہ پولیس بتا رہی ہے اور وہاں کے صحافی جو ابھی یہ تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ML 350 اس گاڑی کا نمبر ہے جو اس آدمی کی چوری شدہ گاڑی آج ریکور ہو گئی ہے. پولیس نے وہ گاڑی ریکور کر لی اور وہ گاڑی مرسڈیز کی تھی. جبکہ ارشد شریف صاحب کے پاس جس گاڑی میں وہ سوار تھے وہ گاڑی تھی وہ یعنی کہ V8 یعنی پراڈو ٹائپ تھی سفید کلر کی. اب یہ والی جو گاڑی ہے یہ مرسڈیز. اب زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اس سے یہ سارا جو پورا سینیریو کریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان کو پری پلانڈ کر کے یعنی کہ مرڈر کیا گیا. کوئی اس کے اندر اس کو یعنی اب اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مختلف اینگل دیے جا رہے ہیں چونکہ اس حوالے سے ان کی جو مقامی پولیس ہے اور مقامی جو ان کے یعنی کہ لوگ ہیں صحافی ہیں وہ ابھی ان کے صحافی بلکہ ان کا میڈیا بہت اچھے سوالات اٹھا رہا ہے. وہ خود وہ سوالات اٹھا رہا ہے جو ابھی تک شاید ادھر بھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے. وہ بہت اچھے سوال اٹھا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ان کی بلکہ میں ابھی ایک ان کی ٹویٹر پہ ان کی ایک صحافی کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وہ کل چونکہ دیوالی تھی تو ان کے صدر نے دیوالی پہ ٹویٹ کیا جس کو اس نے ریپلائی کیا کہ سر یہ والا ٹائم دیوالی ہے یعنی خوشی منانے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت آپ کے لیے صدر کو کہہ رہی ہے. ایک صحافی عام رپورٹر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ دیوالی منانے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے انڈر ایک غیر ملکی صحافی کا قتل ہو گیا ہے. اس کے اوپر آپ کو غم زدہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو جلد از جلد انکوائری اور تحقیق کر کے جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی چاہیے. اور یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ کینیا کی پولیس ہے کیونکہ یہ ہم سے بھی گیا گزرا یعنی کہ ملک ہے، وہاں پروسیڈنگ لا یعنی کہ اس حوالے سے بہت ہی یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹری ٹائپ ہے، بہت ہی یعنی کہ ہم سے بھی گیا گزرا. تو وہاں بھی یعنی کہ جس انداز سے ہمارے ہاں لوگوں کو یعنی کہ یہاں سچویشن کو مولڈ کیا جاتا ہے یا انصاف بکتا ہے یعنی اپنی مرضی سے اس کو پورا سیٹ اپ کریٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی یہ معاملات کریٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کینیا کی جو پولیس ہے یہ دنیا میں مانی جاتی ہے پیسے لے کے لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے. یہ ان کا یعنی وہاں پہ ایک رپورٹ ہے، یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. جیسے ہماری پولیس کا ہے نا اسی طرح ان کی پولیس کا بھی یعنی ہم سے بھی گیا گزرا وہاں انٹرنیشنل ان کا سٹینڈرڈ ہے. یعنی اس حوالے سے وہ نام رکھتے ہیں کہ وہ جانی جاتی ہے قتل کرنے کے حوالے سے پیسے لے کے. اب آج اس حوالے سے ایک اور مزید آپ کو یہاں بات بتاتا چلوں کہ جو ارشد کو جب گولی لگی تو اس کا جو ڈرائیور تھا خورم احمد نامی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا اور اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو خورم ہے یہ ایک تو اس کا بھائی نہیں ہے ارشد شریف صاحب کا، یہ بھائی نہیں ہے. ارشد شریف صاحب کے دو بھائی تھے. ایک پہلے وہ جو میجر صاحب تھے وہ اشرف شریف وہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے اور ارشد شریف صاحب اب یعنی کہ اس دنیا سے پردہ نشین ہو گئے. تو اس حوالے سے میں مزید ان کی فیملی کے حوالے سے اگلے ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. تو ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو جب یہ ڈیتھ ہوئی تو اس حوالے سے جو سب سے پہلے یہ پولیس کے مطابق اور مقامی صحافیوں کے مطابق ایک نکار احمد نامی شخص ہے جس کو یہ اطلاع کی گئی، جس کے بعد پھر یہ اطلاع اس کی فیملی تک اور باقی میڈیا میں یہ سرکولیٹ ہوئی. اور مزے یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے وہاں امبیسڈر ہے اس کو صبح پتہ چلتا ہے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے فوراً یعنی ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں صبح یعنی 4 کے راؤنڈ اباؤٹ 5 کے راؤنڈ اباؤٹ یعنی کہ ہمیں انفارمیشن ملی. یہ ہمارا یعنی وہاں امبیسڈر کا یہ انداز تھا وہاں پہ. اچھا جی، اب ارشد شریف کو جب یہ گولی لگی تو اس وقت ان کی جو لاش تھی پھر وہ چونکہ وہ موقع پہ ہی وہ جانبر نہیں ہو سکے تو ان کی جو لاش تھی پھر اس کو 78 کلومیٹر دور یعنی کہ جس جگہ پہ قتل ہوا اس سے 78 کلومیٹر دور ہے ان کا ایک علاقہ ہے شیرومو کے وہاں پہ وہاں جو یہ علاقہ ہے اس کے ایک سرد خانے میں ان کو لاش کو یعنی کہ رکھا گیا میت کو. اور
پھر پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی جب ڈیٹیل آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پورے یعنی محرکات کیا تھے. پھر ان کی جو لاش ہے وہ ان کی لاش کو ابھی یعنی وہاں سے دوحہ پہنچ چکی ہے. ابھی وہ تقریباً 9:30 بجے وہاں سے روانہ ہوگی جو کہ رات تقریباً 1:05 پہ اسلام آباد پہ لینڈ کرے گی. اور ان کی اہلیہ جویریہ صدیقی صاحبہ کے مطابق ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ جمعرات والے دن H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. اور مزید فائنل جو ہے وہ جنازہ کس جگہ پہ ہوگا یہ فیملی ڈیسائیڈ کرے گی. چونکہ اس وقت لوگوں کے اندر بہت زیادہ تجسس پایا جا رہا ہے, بہت زیادہ لوگ اس کے اندر شرکت کرنے کا امکان ہے. تو اس لیے ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ ان کا نماز جنازہ کہاں ادا کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو دبئی سے ڈیپورٹ کیوں کیا گیا. کس نے کہا تھا وہ ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے ڈیپورٹ یعنی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں کہ آپ یہ دبئی چھوڑ دیں. اس صورت میں انہوں نے دبئی چھوڑ کے, چونکہ ان کے پاس کوئی پراپر ویزا نہیں تھا, لہذا جو کینیا ہے, کینیا کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا یعنی پاسپورٹ ہے تو اس ٹکٹ ہے تو اس پہ آپ کینیا جا سکتے ہو, آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو اس لیے لہذا ارشد شریف صاحب نے یہی سوچا کہ انہوں نے پھر فور وہاں موو کیا. چونکہ یہاں پہ ان کے لیے مشکلات اور جس طرح سے حکومت نے ان کے خلاف FIR اور اس قسم کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے تھے, تو لہذا انہوں نے پھر یعنی اس سے جان چھڑانے کے لیے ملک سے یعنی کہ جانے کا سوچا. تو لہذا وہ دبئی لے گیا. دبئی سے چند دن رہنے کے بعد وہ پھر چلے گئے کینیا. اور اس حوالے سے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ وہ دبئی میں رہ رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ دبئی میں نہیں رہ رہے تھے. اس کے ساتھ جو آج ایک اور اچھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یعنی کہ وہ ترجمان DGI SPR صاحب میجر جنرل افتخار صاحب نے یہ فرمایا ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو یعنی کہ ٹی وی پہ دیا ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور جس انداز سے جو اس کے اندر ملوث ہے, اور انہوں نے ایک اور پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا کہ ارشد شریف کو یہاں سے ملک چھوڑ کے جانا کیوں پڑا ہے, یہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ یعنی فوج کو برا بلا یا اس حوالے سے اس جانب جو ایک انگلی اٹھا رہے تھے, انہوں نے ایک بہت اچھا کیا کہ اس کے اوپر اپنا ایک ریویو دیا, اپنا اوپینین دیا کہ اس کے حوالے سے ادارہ اس قتل کے حوالے سے جو اس طرح کی شہید ہوئے ہیں ارشد شریف صاحب, اس کے اوپر ادارے کا کیا رد عمل ہے اور ادارے کا کیا اوپینین, اس کے اندر ادارے کی کیا انٹینشن تھی. انہوں نے یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. تو اب یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا یعنی کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو بناتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, اس کے اندر کون لوگ شامل ہوتے ہیں, کون کون یعنی اس کے کیا محرکات, کیا خط و خال, یہ تو جب بنے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہ. لیکن چونکہ جو غیر جانبدار ہونا چاہیے جس کے اندر وہ اس کی فیملی انوالو ہو, پتہ چلے کہ واقعی یہ تحقیق ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو ابھی مریم نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, اور ایک صارف نے جب یہ کہا کہ ارشد شریف نے ان کی والدہ کے اوپر اس طرح کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے اوپر اس نے مذاق اٹھایا, یہ وہ مطلب اس قسم کا جو, تو اس کے اوپر مریم نے جو رد عمل دیا اس کے اوپر اب جو ٹویٹر صارفین کے, اب یہ دیکھو کہ مریم کا یہاں کردار دیکھو, ایک عورت ہونے کے ناطے میت کے اوپر سیاست کرنے سے یہ عورت باز نہیں آ رہی. تو اب یہاں سے دیکھو کہ یہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکلی لیڈر, اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ کم از کم میت ہے وہ پہلے یعنی کہ اس کی فیملی دکھ اور کرب کی حیثیت سے مبتلا ہے, اس کے اوپر آپ مزید اس کے یعنی زخموں پہ آپ مرہم رکھنے کی بجائے مزید نمک پاشی کر رہی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے یہ انداز اپنایا, کیا یہ ایک پولیٹیکلی ایک سیاسی لیڈر کا یہ انداز ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہلاتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ میرے اوپر لوگ مطلب مختلف تانوں تشنیع کرتے ہیں, مجھ پہ طنز کرتے ہیں, مجھے مطلب برا بھلا کہتے ہیں PTI کا. بھائی آپ خود ان کو موقع دے رہے ہو. اب یہ والا ٹائم تھا آپ نے جس انداز سے آپ نے ٹویٹ کیا, اب اس کے اوپر آج آپ کے آپ نے یعنی کہ آپ کی آدمی پارٹی اس کو دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے گی. آپ نے جس انداز سے کیا, آپ کو میرے خیال میں تھوڑا کچھ تو یعنی کہ سوچ سمجھ کے, آپ کو اتنی خاتون ہوتے ہوئے اب آپ پھر کہتے ہو کہ وہ آپ خاتون کا فائدہ اٹھاتی ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے تھا, آپ جو یہ چیزیں کہہ رہی تھی کیا یہ جائز ہیں؟ جس انداز سے آپ لوگوں کو یعنی کہ اکسا رہی ہیں, پھر کہیں گے کہ میرے اوپر ٹرولنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں سوچ سمجھ کے کچھ بولیں, پہلے وہ فیملی اذیت کا شکار ہے.
اور اس کی میت کو آپ کون وصول کرنے جا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کس منہ سے جا رہے ہیں؟ ان کے اوپر آپ نے کتنی ایف آئی آر، آپ نے اس کے لیے زمین تنگ کر دی تھی، اس کو مجبور ہو کے یہاں سے جانا پڑا تھا، تو آج آپ اس کی میت وصول کرنے پہ مزید اس کی یعنی کہ وہ نمک پاشی کرنے جا رہے ہیں، اس کی میت کو لوائقین کو مزید کر اذیت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے پھر آپ کی لیڈر اس کو دفاع یعنی کہ ٹویٹ کر رہی ہے، انتہائی شرمناک ہے یہ چیز، انتہائی اذیت ناک اور دردناک ہے، اور یعنی کہ پہلے مشکل کا شکار ہیں وہ، مزید لوگوں کو آپ اس انداز سے اکسا رہے اور کیا پیغام دے رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے قیاس و رائی کرنے پہ مجبور کرتے ہو، تو میرے خیال میں آپ کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے مریم صاحبہ، پھر آپ یہ نہ کہنا کہ مجھ پہ مطلب لوگ مختلف قسم کے میری ٹرولنگ کرتے ہیں، غلط ٹویٹ کرتے ہو، بھائی لوگوں کو کیوں موقع دے رہی ہو؟ اس طرح کی جب آپ ٹویٹ کرو گے تو لوگ کیا پھول پاشی کریں گے آپ کے اوپر، آپ کے ٹویٹ کو سراہیں گے؟ میرے خیال میں سوچ سمجھ کے کچھ بیان دیا کریں۔ آخر میں پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، مزید اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے جو ڈیٹیل آئے گی وہ آپ تک وقتاً فوقتاً میں پہنچاتا رہوں گا، تو آخر میں چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔